अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। आज बड़े ही एक स्पेशल गेस्ट के साथ हम मौजूद हैं क्योंकि ईद का त्यौहार है और ईद पे डॉक्टर्स जो हैं, ख़ास तौर पे बड़ी ईद के ऊपर डॉक्टर्स जो हैं उनकी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि खाबे हमारे पंजाबियों की जान से बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और अपना कंट्रोल नहीं रहता खाने के दस्तरखान पे। इसलिए बहुत सारे लोग जो कि रेड मीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनकी ज़्यादा कंजप्शन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की हों, गैस्ट्रो की हों, डायरिया की हों, जैसी बहुत सारी रिलेटेड बीमारियां जो हैं उनको लग जाती हैं और अस्पतालों का रुख इन दिनों के अंदर बढ़ जाता है। और डॉक्टर्स जो होते हैं अपनी ईद को छोड़ के लोगों की खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल नजर आते हैं। और आज जो हमने खास तौर पर दावत दे रखी है अपने ईद शो के अंदर, डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। तो वेलकम करते हैं सर आपको शो के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जो है आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो सर क्या कहेंगे, ईद किस तरह से मनाते हैं आप घर के अंदर? देखें जी, ईद जो है वो एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार है। जैसे आपको पता है कि मुसलमानों की 3 ईदें होती हैं। एक ईद मिलादुन नबी होती है, एक ईद उल फित्र होती है और एक ईद उल अज़हा होती है। ये हमारे बहुत ही खूबसूरत और मजहबी त्यौहार हैं। और बड़ी ईद जो है वो ख़ास तौर पे जिसको हम ईद उल अज़हा कहते हैं, ये तो बहुत शान शान तरीके से मनाने की ज़रूरत है क्योंकि ये ईद जो है हमें एक ऐसे वाक़े की तरफ हमारा तवज्जो दिलवाती है और हमें याद दिलाती है जो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पे इसलिए उसको रूनुमा किया था ताकि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि अल्लाह की राह में जो सबसे जो आपकी कीमती और सबसे ज़्यादा अजीज़ चीज़ है उसको भी कुर्बान कर दिया जाए। बेशक असल में रूह जो है ना इस ईद की ये है, तो इस ईद को इसी एहतराम के साथ बनाना चाहिए। जहाँ तक छोटी ईद का ताल्लुक है, छोटी ईद आती है 30 रोज़े या 29 रोज़े रखने के बाद आपने फाका कशी की होती है रोज़े की हालत में, तो एक महीना उसके बाद एक खुशी होती है, अच्छे कपड़े पहनना और उसके बाद खाने खाना, यानी इतने एक पूरा महीना आपने खाने नहीं खाए और अब आप उस दिन बड़े मज़े में उसको एक और उसका एक मज़ा होता है। ये जो ईद होती है ये ईद है अल्लाह ताला की लिए सबमिशन की, इस बात का इरादा करने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मुझे कभी ऐसा मौका आया जहाँ मुझे अपनी अजीज़ तरीन चीज़ मालो दौलत अपनी जान भी तेरी राह में लुटानी पड़ी तो मैं लुटा दूंगा। उसका इजहार मैं उस रवायत से, उस कुर्बानी से करता हूँ, उस सुन्नत इब्राहीमी से करता हूँ जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह को उन्होंने जब छुरी के नीचे रखा अल्लाह के हुक्म से, तो ये जो वाक़या था मैं उसकी याद में आज मैं दुब्बा ज़िबा करता हूँ। ईमान ताज़ा हो जाता है, ईमान ताज़ा होता है। लेकिन इस ईमान के ताज़े को रखने के लिए आपको वो जो रूह है ना अपने अंदर लानी पड़ती है। ये सिर्फ अल्लाह ताला को कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, अल्लाह तबारक ताला खुद फरमाते हैं मुझे नीयत पहुंचती है, मुझे वो जज्बा पहुंचता है जिसको फिर पूरा साल इसको जारी रखना है अगली ईद तक कि मेरी सबसे जो होगी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह ताला जब तू मांगेगा मैं तेरी राह में लुटा दूंगा। छोटी ईद उस वक्त आपने ये कहना है कि अगला पूरा साल मैं अल्लाह की इबादत में, और इसी तरह जिस तरह मैंने रमज़ान जो है ये रिफ्रेशर, ये है असल में ना जी रिफ्रेशर कोर्सेज या रिफ्रेशर इवेंट्स जिसमें हमें याद दिलाया जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या चाहते हैं। तो ये ईद हम इस तरह मनाते हैं जी कि सुबह उठे, ज़ाहिर है तैयारी उसकी पहले की होती है, साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहने, ज़रूरी नहीं आप नए कपड़े पहने। मैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर छोटी ईद में जो कपड़े बनाए होते हैं वही मैं बड़ी ईद पे भी पहन लेता हूँ। और उसके बाद फिर ये है कि हम लोग इकट्ठे नहीं बड़ों की भी होती है, ये बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो जिस तरह से मनाते हैं, मतलब बचपन में जब आप होंगे एक होता है ना जज्बा सुबह उठना, वो कहते हैं किसी ने कहा जी ईद क्या है, ईद अकरबा की ईद है, जो वतन से दूर हैं कि खाक उनकी ईद है। क्या बात है? असल बात तो ये है कि आप अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ एक एहतमाम के साथ कपड़े पहन के निकलें और जनाब आप नमाज पढ़ने जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो कि खाने की वजह से गैस्ट्रो में या इस तरह की मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, आप कोई मैसेज देना चाहें लोगों को कि कंजप्शन मीट की कैसी रखें? देखें जी, ये हमेशा हर छोटी ईद पे भी बड़ी ईद पे भी ये होता है। छोटी ईद पे इसलिए होता है
کہ لوگوں نے 1 مہینہ روزے رکھے ہوتے ہیں اور کم خوراکی کی ہوتی ہے اور ایک دم وہ کھل جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میدا ہوتا ہے سکڑا ہوا, پورے مہینے میں تھوڑا کھایا اور اب ایک دم کھا لیا. جب وہ زیادہ کھا لیتے ہیں تو میدا جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا, پھر اس کے بعد الٹیاں, ہیضہ, یہ وہ, پھر آپ ایک گھر سے گئے دوسرے گھر گئے. وہ بڑی عید پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بڑی عید پہ یہ ہوتا ہے کہ جی قربانی ہوئی, گوشت ہے, اب گوشت جیسا میں نے کہا کلیجی بننی ہے, پھر اس کے کئی لوگ پسندے بناتے ہیں, کوئی اس کی چامپیں بناتے ہیں, کوئی باربیکیو کرتے ہیں. تو وہ ٹرینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کنزیوم کریں اور اس کو انجوائے کریں اور گھر میں دوسروں کے گھروں میں جائیں وہ بھی کھائیں. تو یہ جو زیادہ گوشت کھا لینا ہے نا, اس سے میرے خیال میں بہت سی پرابلمز ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ, میں آج صبح بھی ایک تقریر میں بات کر رہا تھا کہ ہماری نمک کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹلی. اگر ہمیں 1 رتی نمک چاہیے نا تو ہم اس سے 100 رتی نمک روز کا استعمال کر رہے ہیں. اس میں سر خواتین کا بڑا یہ میں آپ کو بتا دوں, نمک کو اپنی زندگی سے ضرور نکال دے. اور اس دن جو ہے نا, عید والے دن نمک بہت استعمال ہوتا ہے. نمک بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے اور ہمارے 50% لوگوں کو جو نمک کی وجہ سے بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے. باقی لوگوں کو تو ویسے ہوتا ہے نا موروثی وجہ سے یا اور کوئی وجہ ہوگی. باقی لوگ جو ہے نا اپنا نمک کھانے کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھا رہے ہوتے ہیں. نمک بالکل کم کر دیں, ٹھیک ہے. ظاہر ہے اس کا ٹیسٹ تو ہے, نمکین کا ٹیسٹ, اس کو کم سے کم کر دیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر گوشت جو ہے اس کو آپ نے دیسی گھی میں بنانا اور فلاں, جتنا مرغن کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے نقصان دہ. باربیکیو بھی بہت زیادہ اگر آپ اس کو کر دیتے ہیں, مسالے لگا لیتے ہیں اور اس کو توے پہ اس کو آگ پہ پکا لیتے ہیں جس کے اوپر کاربن اکٹھا ہو جاتا ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اعتدال جو ہے نا, دیکھیں ہمارا دین تو ہے ہی دین جو ہے اعتدال کا, تو اس طرح بھی اوور ایٹنگ کم ہو جائے گی. کیونکہ آپ گھر کا کھانا کھا کے ایک اور جگہ جاتے ہیں وہ بھی کھلا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اور جگہ دے دیتے ہیں یہ آپ کباب بھی کھا لیں جی, ٹھیک ہے جی, یہ چامپیں بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں جی, کھا لیں جی. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کے گھر میں نہ جائیں, اپنے گھر میں جو کچھ پکا ہے وہ کھائیں اور انجوائے کریں. ویڈیو پہ آپ شیئر کریں کہ لکھیں جی ہم یہ کھا رہے ہیں, وہ ویڈیو پہ شیئر کریں ہم یہ کھا رہے ہیں. اس طرح سے اس کو ویڈیو ورچوئل عید بنائیں جس سے آپ کورونا سے بچ جائیں. وی سی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو ورچوئل عید بنائیں, اسے ملنے گلنے سے, فزیکلی ملنے گلنے سے اجتناب کریں. تو بریک کا وقت سر ہو گیا, بریک کے بعد دوبارہ وی سی صاحب کے ساتھ بڑی چٹپٹی گفتگو آج جاری ساری ہے, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر علی چوہدری صاحب موجود ہیں اور عید کے حوالے سے گفتگو کی. اب تھوڑا سا ان کے لڑک پن کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. افسر تو ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, تو پرسنل لائف کے حوالے سے سر کچھ جانتے ہیں. جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت آن اسکرین وہ جاننا چاہتے ہیں کہ پرسنل لائف ایک ڈاکٹر کی کیسے ہوتی ہے لڑک پن کے دور میں. تو سر بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں, محبت بھی ہوتا ہے, عشق بھی ہوتا ہے, کوئی جنون والا عشق آپ کو ہوا اپنے لڑک پن کے دور میں؟ آپ نے بہت ذاتی سا سوال پوچھ لیا ہے. دیکھیں یہ شعبہ ایسا ہے جس میں آنے کے لیے بہت تیاری کرنی پڑتی ہے. آپ کو بچپن سے ہی سیریس ہونا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور والدین کی خواہش کے مطابق یا آپ کی اپنی خواہش, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں, کیونکہ ڈاکٹر جو ہے نا آپ کو پتہ رول ماڈل ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ جی ہم بھی ڈاکٹر بنیں, یا وہ چاہتے ہیں ہمارے بیٹے ڈاکٹر بنیں یا بیٹی ڈاکٹر بنے. تو بچپن سے ہی میری والدہ کو شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, تو وہ میری گھٹی میں سے ڈال دیا تھا کہ میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا. تو یہ بہت زیادہ گھر سے باہر رہنا, دوستیاں لڑکوں سے بھی بنانا جو ہے وہ کم, کیونکہ اگر وہ زیادہ دوستیاں ہماری ان سے گہری ہو جاتی تو والدین منع کیا کرتے تھے بھائی تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے. تو پڑھائی کے اوپر بہت توجہ دی, کلاس 1 سے لے اب تک بلکہ. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا کوئی موقع آیا کہ ہم نے دائیں بائیں دیکھا ہو. میں نے FSC تک جو پری میڈیکل ہے میں نے ایک بورڈنگ اسکول میں پڑھا, کلاس 8 سے لے کے 12ویں تک.
تو اب وہاں تو سارے لڑکے تھے، تو ظاہر ہے ہم نے کبھی اس طرح دائیں بائیں کسی لڑکی کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، فرینڈشپ ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور اس وقت یہ موبائل وغیرہ کا دور نہیں تھا، کاش ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو بھی بنائی ہوئی ہے، سب چیزیں اس کی تخلیق کو جاننے کی کوشش جب کرتا ہے، آپ کی نظر میں خوبصورتی ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت بات کی آپ نے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا ہیرے کی جو پہچان ہوتی ہے اس کو تراشنے والے کی، آپ کی نظر میں خوبصورتی ہونی چاہیے نا، تو جتنا آپ خدا کی تخلیق کو پہچانیں گے اتنی محبت اس سے بڑھتی چلے جائے گی۔ بالکل۔ ویسے خاص طور پہ سائنٹیفک ویز میں اگر دیکھا جائے، کیونکہ آپ کے پاس بھی سر بہت نالج ہے، بہت بڑے سرجن ہیں اور ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ اور ادارہ چلا رہے ہیں آپ، جتنا علم آپ کے پاس آتا جاتا ہے تو رب کی قدرت کے قریب بھی تو انسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالکل ہوتا جاتا ہے، اور انسان بزدل ہوتا جاتا ہے، جتنا آپ کو علم ملتا ہے آپ بزدل اور زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اتنا علم پاس ہو، ساتھ میں ترجمے کے ساتھ جب قرآن مجید سنا جائے تو یقین کرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بتا دی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وہ باتیں بتا دی جو کہ قیامت تک لوگ کھولتے ہی چلے جائیں گے، لیکن ان الفاظوں کے اندر چھپے ہوئے راز جو ہیں وہ ان کو مل نہیں پائیں گے جس طرح سے ڈھونڈنے چاہیے۔ تو ہماری سائنس اور اس کے ساتھ ساتھ، اچھا ہمارے ایک پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں ایک سائنٹسٹ ہوتے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ میں امریکہ میں گیا تو ان کی ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں سورہ فیل دیوار کے اوپر لکھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ تو نان مسلم ہیں، تو سورہ فیل کے حوالے سے آپ نے یہاں پہ یہ آیت کیوں لکھی؟ کہتے اسی میں بتایا گیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ذرے ایسے بھی ہیں جو کہ کائنات کو تباہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کی مراد یورینیم سے تھی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ریسرچ کر کے ہمارے جو فورن سائنٹسٹ ہیں، جو دوسرے ملکوں کے، ہمارے اسلامک کتابیں پڑھ کے، ہمارا قرآن مجید پڑھ کے جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں جو یہ کتاب کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بہت گرو کی بات ہے، اور یقین جانیے خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اسلامی ملک میں پیدا کیا، ایک اسلامی گھرانے میں پیدا کیا۔ میں تو کہتا ہوں ہمیں پکی پکائی کھیر ملتی ہے اللہ۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو بریک کا وقت ہو گیا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے یہ چٹپٹی گفتگو جو ہے جاری ساری رہے گی۔ ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ریپڈ فائر کا سلسلہ اب شروع ہوگا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم کچھ سوال جواب کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب امید کرتے ہیں آپ ہمیں جواب دیں گے، ٹرکائیں گے نہیں؟ کوشش کروں گا۔ نہیں کوشش نہیں، ہم نے آپ سے جواب جناب لینے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ یس اور نو ہوتا ہے، ایک نہ ایک تو چوز کرنا پڑے گا۔ میں دو آپشنز دوں گا، دو آپشنز میں سے آپ کو ایک سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ فیصل آباد، اسلام آباد؟ فیصل آباد۔ فیصل آباد۔ جاب یا بزنس؟ جاب۔ گھر والی یا باہر والی؟ گھر والی۔ فہد مصطفیٰ یا فواد؟ یہ کون ہے؟ ہمارے پاکستانی ایکٹر ہیں جناب، فہد مصطفیٰ بھی ہمارے پاکستانی ایکٹر ہیں، فواد خان ہمارے پاکستانی ایکٹر ہیں۔ سوری میں دونوں کو نہیں جانتا۔ دونوں کو نہیں جانتے جناب، لگتا ہے پاکستانی موویز کم دیکھتے ہیں اور دور حاضر کے اندر تو میرا خیال بالکل ہی رکی ہوئی ہے۔ اچھا چلیں، دو شخص ہیں، ان میں سے ایک آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، سی ای او مشتاق سپیرا یا پھر ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر بلال؟ آپ ڈاکٹر بلال۔ ڈاکٹر بلال، اس کی کوئی خاص وجہ؟ ڈاکٹر بلال جو ہے کمپیٹنٹ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، زیادہ فرینڈلی ہیں۔ فرینڈلی ہیں، ہاں نو ڈاؤٹ وہ فرینڈلی تو ہیں، اور بڑے احسن انداز میں اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ جو کام بہت مشکل سمجھ رہے ہوتے ہیں نا بہت سارے آفیسر، ان کو بڑا اسموتھلی کر لیتے ہیں وہ، ان کے ہاتھ میں یہ جادو ہے ویسے۔ اچھا، ایم ایس الائیڈ ہاسپٹل ڈاکٹر خرم یا پھر ایم ایس سول ڈاکٹر حبیب بٹر؟ ڈاکٹر خرم۔ ڈاکٹر خرم۔ پیزا یا چکن کڑھائی؟ چکن کڑھائی۔ چکن کڑھائی۔ پراٹھا یا تندوری روٹی؟ تندوری روٹی۔ تندوری روٹی۔ بہار کا موسم یا سرد موسم؟ سرد موسم۔ سرد موسم۔ سوئٹزرلینڈ یا ناردرن ایریا؟ سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ میں فیوریٹ ڈیسٹینیشن سر کوئی ہے آپ کی جہاں پہ جا کے دیکھ کے انسان کھو جاتا ہے اور سوچتا ہے کاش وہ ساتھ ہوتی؟ یا وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، مطلب آپ کے پاس ٹائم ہے، کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، گھر فری بیٹھے ہیں، فون ہے، فون گھمانا ہو آپ نے، ایک گھنٹہ کسی کے ساتھ کال پہ بات کرنی ہو، تو ان میں سے کس کے ساتھ کریں گے؟ پریانکا چوپڑا، مہنور بلوچ، شائستہ لودھی؟ شائستہ لودھی۔ شائستہ لودھی کوئی خاص؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں، جانتے ہیں؟ باقی دونوں کو نہیں جانتا۔ اچھا، شائستہ لودھی کو ایک تو وہ ڈاکٹر ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ ملاقات ہوئی کبھی شائستہ؟ نہیں۔
ٹی وی میں ملاقات ٹی وی میں ملاقات ہوئی ہے، ویسے نہیں ملاقات ہوئی، لیکن ملاقات کا موقع ملے تو ضرور کروں گا، ضرور کریں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی ہم کوشش کریں گے جناب کو نمبر دیں ان کا اور آپ ضرور کال پہ ان کے ساتھ گپ شپ کریے گا. تو نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. سر کس کی کال آئے تو آپ فوراً اٹھا کے اس کا جواب دیں گے. کس کی کال آئے کاٹ کے میسج کر دیں گے، اور کس کی کال آئے آپ کاٹ کے سائڈ پہ رکھ دیں گے. تین آپشن. سیکٹری ہیلتھ کی، سیکٹری ہیلتھ کی کال. اور جناب دیکھ لیں انہوں نے جواب دے دیا پہلے ہی، سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سیکٹری ہیلتھ کی کال آئے گی کاٹ کے سائڈ پہ رکھ دیں گے. نہیں، سیکٹری ہیلتھ کی کال آئے گی تو فوراً جواب دوں گا. لیکن سر میں نے تو آپشن دیے ہی نہیں. آپ نے کیا کہا؟ آپشن تو میں نے ابھی دینے ہیں جناب. اچھا، اور ان میں سے جو آپشن ہوگا آپ نے وہ چوز کرنا. اچھا، میں نے آپ سیکٹری ہیلتھ کی آپ نہیں، میں فوراً ان کی اٹینڈ کروں گا، باقیوں کی کال چھوڑ دوں گا. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں سر. میں آپشن دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے کس کی کال اٹینڈ کریں گے، کس کی کاٹ کے آپ میسج پہ جواب دیں گے، اور کس کی کاٹ کے سائڈ پہ. اچھا آپشن ہے. آپشن ہے کمشنر صاحب ہمارے عشرت علی کمشنر صاحب ہیں، ڈی سی محمد علی، اور سی پی او سہیل صاحب. کمشنر صاحب کی آف کورس سینئر ہے. بالکل جی ٹھیک ہے سر. بہت اچھا لگا آپ سے آج گفتگو کر کے اور بڑا اچھا سیشن رہا. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے اور لمبی عمر عطا کرے، کیونکہ آپ بہت بڑا اثاثہ ہے نہ صرف ہمارے شہر فیصل آباد کا بلکہ ملک پاکستان کا. ستارہ امتیاز کے حوالے سے بھی سر آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن شو کا وقت کم تھا، وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہم مارننگ شو کے اندر جب آپ کو انوائٹ کریں گے تو ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو آپ کے ساتھ کروں گا. تو اسی کے ساتھ سر اجازت چاہوں گا. تو ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.